मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का जुड़ना, कहना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसे कल हमारे लिए आखिरत में ज़रिए निजात और ज़रिए मग़फ़िरत बना दे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह कहने सुनने वालों के सीने खोल दे और इस काम को हम सब के लिए आसान कर दे। जुबान की लुकनत को दूर फरमा ताकि बात आसानी से दिलों में उतर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। सारी हम्दो सना, कुल बड़ाइयाँ, कुल शुक्र, कुल तारीफें, सारी की सारी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हम सब उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी पर हमारा ईमान और यकीन है और हम सब अल्लाह ही पर भरोसा करने वाले हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। और हम पनाह मांगते हैं अपने ही नफ्स के शर से और अपनी बदआमालियों से। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता और जो गुमराह हो जाए, भटक जाए, दुनिया उसका मकसद बन जाए, ऐसे इंसान को कोई हिदायत दे नहीं सकता। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम सब गवाही देते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते जो हमें एक पैगाम दिया वो ये था जदुल अलविदा के मौके पर कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। जो इसे मजबूती से थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा और जो भटक जाएगा उसकी मंजिल उससे दूर हो जाएगी। तो आज एक हम अल्लाह से वादा करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मजलिस फरिश्तों की मजलिस है, हमारे साथ फरिश्ते हैं और वो इंशाअल्लाह कल गवाही देंगे कि हमने क्या अज़्म किया था। आज हम अज़्म करते हैं कि हम कुरान और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत तर करेंगे और कुरान के बताए हुए अहकामात पर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सूरह हुजुरात और ये इसका दूसरा नाम है सूरह अखलाक। इसका नाम सूरह अखलाक भी है और इसमें 2 रुकू हैं, 18 आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज, इकराम, आपका अदब, आपकी मोहब्बत, क्योंकि सूरह फतेह में फरमाया गया था वतुअव्विरू वतुअक्किरूहु कि उनकी इज्जत करो, उनका इकराम करो। और फिर ये कि जो हमारे अखलाकी मामलात हैं और जिनसे इंसान अगर उससे दूर रहे तो फिर ये खानदानी रिश्ते टूटते हैं, आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं, वो सारी चीज़ों का भी इसमें जिक्र किया गया है और तमाम उन बुराइयों से रोका गया है जिससे जो है वो हमारे मामलात जो हैं वो गड़बड़ होते हैं। जैसे कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ताना देना, किसी पर ऐब लगाना, या फिर ये कि बुरे नाम रखना, तजस्सुस करना, बदगुमानी करना, गीबत करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो
انسان کے لیے ایزا رسانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو چلیے ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم 10 آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حجرات جو ہے یہاں سے لے کر اور سورہ نازعات تک یہ صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں اور اس کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ پھر یہ بات کہ اس کا آغاز بڑا خوبصورت ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کوئی پیغام دے رہا ہے، اور پیغام کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، منع کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا بھی کوئی معاملہ پیش کرے، اپنا بھی کوئی اس میں اختیار سمجھے۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کسی معاملے میں وہ حکم کر دیں، تو پھر وہ اس میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو ذرا سا ہم لوگ اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن ہمیں دعوت محاسبہ دیتا ہے، قرآن ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری تصویر دکھاتا ہے، ہم کہاں غلط ہیں۔ لہٰذا ہماری اپنی مرضی، ہمارا اپنا دخل، ہمارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ہے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں ذکر آیا۔ تو لہٰذا جیسا کہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا بلکہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے فلان یقدم بین یدی امام،
کہ وہ اپنے امام کی بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتا بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اللہ کے حکم کے بارے میں ہو، اور اللہ کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب و سنتی، کہ کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے خلاف اور سنت کے خلاف کوئی بات اپنے منہ سے مت نکالو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اگر اس کا علم ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کوئی بات پہلے کہہ دی، اس کے بعد اللہ کا حکم سامنے آ گیا، قرآن کی کوئی آیت ہمیں مل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل جاتا ہے، تو ہم اس کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو، بلکہ ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، قرآن کے احکام کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، اور کسی طرح سے بھی یعنی نہ قول میں اور نہ فعل میں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کا روزہ مت رکھو۔ اب عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شک کا روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عمل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ طواف کیا ہے 7 چکر کیے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں اس کے نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کے 8 چکر لگا لیتا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سنت سے ہٹ کے بات ہو جائے گی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی باجی، ایک صاف آ رہی ہے نا؟ ہاں کیا رک گئی تھی؟ اچھا اچھا، اب ایسے آواز کلیئر ہے؟ آواز کلیئر ہے نا؟ ہاں ہاں ایک دم کلیئر۔ ہاں تو ہماری بات یہی چل رہی تھی کہ نہ کسی قول میں نہ کسی فعل میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شک کا روزہ نہیں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 7 چکر کیے ہیں، ہم سوچے کہ نہیں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے طواف میں، ہم 7 کی جگہ 8 کر لیں، کیا ہوگا؟ یہ نافرمانی ہوگی۔ طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ کسی کوئی بھی معاملہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بدعات آج ہمارے یہاں رائج ہیں اور ہم نے اسے عبادت سمجھ لیا، ذرا سا ہم اس پہ بھی غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہی آپ دیکھتے ہیں ادھر فوت ہوا اور قرآن خوانی شروع ہو گئی، لوگ بیٹھ کے یعنی ایسے چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، سمجھیں نہ پڑھیں، لیکن اس وقت وہ لازمی اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اتنی بار یہ پڑھنا ہے، اتنی بار یہ پڑھنا۔ کہاں سے آئی یہ بات؟ کہاں لکھا ہوا ہے اتنی بار سورہ بقرہ پڑھو، اتنی بار سورہ کہف پڑھو، 1.25 لاکھ بار کلمہ پڑھو، 1.25 لاکھ بار استغفار پڑھو، اتنی بار یہ ساری چیزیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ان بدعات سے ہمیں ایسے قرآن پڑھنا منع نہیں ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، آپ اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالیں۔ قرآن ہاں واقعی اگر آپ کے پاس غم ہے، تکلیف ہے، آپ پڑھیں قرآن، بالکل قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، صبر ہوتا ہے، ہمت ملتی ہے، وہ ساری چیز اپنی لگائیں۔ لیکن یہ ایک لوگوں کو بلا کر اور باقاعدہ قرآن خوانی کرانا اور پھر بیٹھنا اور اس کو سمجھنا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ بدعت میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سے زیادہ منع فرمایا، ٹھیک ہے، وضو میں 3 بار سے زیادہ ہاتھ دھونا، ہم سے نہیں میں تو اگر 5 بار دھو لوں تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، فرق بہت بڑا پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام پہنچایا وہ مکمل دین ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیکم نعمتی ورضیت، کیسے فرما دیا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہارے پر دین جو ہے وہ کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند فرما لیا۔ یعنی ایک اگر ہم جسٹ فار ایگزامپل سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک پانی کا لبریز پیالہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اگر اس میں کچھ ڈالتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں تو وہ چھلک جائے گا، اس میں سے کچھ نکالتے ہیں تو کم ہو جائے گا۔
اسی طرح یہ کامل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، نہ ہم اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس میں ہم کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم پوری طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آج جو اتنا بے چین نظر آ رہے ہیں اور ہماری زندگیاں جیسے لگتا ہے کہ سکون سے خالی ہو گئی ہیں، ساری عیش و عشرت کے سامان، آرائشیں، آسائشیں، نعمتوں کے جیسے لگتا ہے انبار ہیں، لیکن بستر پر لیٹ کے بھی نیند نہیں آتی۔ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ڈپریس رہتا ہے، ذہنی بیماریوں کا شکار ہے۔ ہر انسان کو یہ شکایت ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے باجی۔ کیوں؟ قرآن نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین آتا ہے۔ ہم بے چین کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا تھا رب چاہیے گزارو، ہم گزارتے ہیں من چاہیے۔ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، صرف زبانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم کرتے ہیں نفس پرستی، خواہشات پہ جینے والے بندے ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں آج بے چینیاں آ گئی ہیں۔ ہمارا نہ سونا اللہ کی مرضی والا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا، نہ ہمارا جاگنا، نہ ہمارے اعمال، ہمارا سب کچھ زبانی کلامی ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم بے سکون ہیں۔ آج اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں پرسکون ہو سکیں، ہماری زندگی میں جو بے چینیاں ہیں وہ نکل سکیں انشاءاللہ۔ تو جب ہم اللہ سے دعائیں کریں گے اور اپنے عمل میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ فکر کریں گے کہ جو قرآن میں احکام آئے ہیں اس پر ہم عمل کریں، ہم کہیں یہ نہ کہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ جہاں ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، جہاں ہماری انا کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے وہ حکم لے لیتے ہیں، اور جہاں ذرا سا بھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو 1400 سال پرانا قرآن ہے، اب کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے لوگ انٹرسٹ کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن نے کہا انٹرسٹ حرام ہے، سود حرام ہے، ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہم تو یہاں رہتے ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، کیسے ممکن ہے، بینک بھی تو کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے انٹرسٹ نہیں دیتا، یہ وہ بہت ساری تعویلیں۔ یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ پردے کی جب بات آتی ہے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو سورہ نور میں گھر کا پردہ ہے، سورہ احزاب میں جلباب کا ذکر ہے، پردے میں تو لوگ کہتے ہیں ہاں بہت دیکھے پردے والے، نظر کا پردہ ہونا چاہیے، وہ اتنا پردہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے احکام پر چلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن سنتوں سے ہماری زندگی خالی ہو گئی ہے۔ کیوں نہ ہو بے چینیاں، کیوں نہ ہو ہم بے سکون، کیوں نہ ہمارے اندر بے قراری آئے؟ لہٰذا ان سب کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، کسی معاملے میں نہیں، نہ بدعت کے اعتبار سے نہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے۔ ہاں اگر ہم کرتے آئے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا، جیسے کہ تمام علماء کا یہ قول ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو ہمارے قول کو کیا کرنا؟ دیوار سے دے مارنا۔ کوئی متقی عالم پرہیزگار کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے باوجود بھی تم ہماری بات کو ماننا۔ بات مانی جائے گی اللہ کی، بات مانی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی زندگیاں سنورے گی انشاءاللہ، تبھی آخرت سنورے گی، تبھی ہماری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کسی طرح سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی جیسے بات آتی ہے تو ہم تین چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے عقیدے میں بدعت، اقوال میں بدعت، افعال میں بدعت۔ عقیدے میں بدعت کیا ہوتی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز قرآن میں فرمائی تو وہ ہم اپنی مرضی سے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں نکال سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے ہم کسی مخلوق سے مثال نہیں دے سکتے۔ جیسے اگر کوئی کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کا جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم مثال کیسے دے سکتے؟ کوئی اگر کہہ دے
کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند کی طرح ہے، کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی نا، یہ عقیدے میں بدعت ہو گئی۔ اور اگر جو اللہ نے خود فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اب ہم یہاں اپنی تعویل نکالنے کے اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا اقتدار ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، کیسے وہ ہم نہیں جانتے، جو اللہ نے فرما دیا بس آمنا و صدقنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جو آپ نے کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف تو کیا لیکن وہ اس کے کعبے کے غلاف سے نہیں لٹکے۔ اب تو بہت سی جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب تو بہت اونچا کر کے باندھ دیتے ہیں کہ نیچے سے وہ کاٹ لیتے ہیں، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ اس کے دھاگے نکال کر جب مرنے والے کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یعنی چوری کا مال ساتھ۔ اسی طرح کسی کو اس طرح سے بتانا کہ دیکھو اتنی بار یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اور وہ اگر پڑھتا ہے اور نہیں ہوتا تو اس کے دل میں کیا آئے گا؟ کس نے کہا بھائی؟ نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ساری جو ہم دوسروں کو مشورے دیتے رہتے ہیں کہ اتنی بار یہ کر لو، اتنی بار یہ 40 بار سورہ حشر کی آیات 40 دن پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار 1.25 لاکھ بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط۔ ہاں قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن میں جو کچھ ہم نے نازل کیا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس میں بہت سی آیتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار بھی کی ہے، جیسے کہ ایک آیت آتی ہے سورہ مائدہ میں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ساری رات آپ تکرار کرتے رہے، روتے رہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ جملہ کہنا یہ بدعت میں آ جائے گا کہ ایسا اتنی بار یہ کر لو، اتنی بار یہ کر لو، وہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر فوراً فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک ہمارے دل میں تقوی نہیں ہوگا، نہ ہم اللہ کے احکام پر چل سکتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے گا ان آیات میں سورہ حجرات میں بار بار آپ کو ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں، اس کو آخرت کی کیا فکر، اس نے آخرت کی کیا تیاری کرنی ہے؟ جس کو یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کو کون سی محنت کر کوشش کرنی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو لہٰذا فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اس سے ہر چیز اس کے علم میں۔ لہٰذا کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اور نہ تم ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ آپس میں بات کرتے ہو، یعنی اتنی بے تکلفی سے اونچی اونچی آوازوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اس عمل کی وجہ سے برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا ادب، کہ کس طرح سے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، یہ احترام سکھایا جا رہا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے ہم کو، ثابت بن قیس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو وہ کئی دن تک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ آئے۔ تو ایک شخص کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں ذرا سا معلوم کرتا ہوں کیا بات ہے۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ ثابت بن قیس سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازیں بلند کرتا تھا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اب وہ واقعہ اس شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ ثابت بن قیس تو ایسا ایسا سوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوایا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم جہنمی نہیں، تم جنتی ہو. اور دوسری ایک حدیث سے ملتا ہے کہ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم شہید ہو اور جنت میں داخل ہو؟ اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہوئے. تو ان کا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا کہ یہ بے ادبی کے لحاظ سے، بلکہ ان کی آواز ہی بلند ہوتی. ایک انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کی آواز ہی ماشاءاللہ سے بہت بلند ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو پس کرنے کے لیے زور زور سے بولتا ہے تاکہ دوسرا آدمی کو چپ کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا جا رہا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اس پر صحابہ کا اکرام کا کتنا تیزی سے عمل ہوتا ہے. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بہت ہی آہستہ بولنے لگے تھے اس آیت کے نازل میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بعض وقت بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ حال تو صحابہ اکرام کا تھا. لیکن اب ہم اس پر اچھا دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو کے باتیں کرتے ہوئے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کر، بہت ہی محتاط. اب ہم اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی مجلس ہو، یا پھر مسجد نبوی میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، بڑا لوگ شور مچاتے، کبھی رونے میں دیکھی سیٹیاں بجا رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، شور، اور سلام پڑھ رہے تو اتنی زور زور سے پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. احترام، ادب وہاں پر بھی بہت زیادہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بے تکلفی سے. تو یہ سارا ادب اور احترام ہم سب کو، کیونکہ بات شروع ہو رہی کس کی؟ ایمان والوں کی. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. ہمارا ایمان اس وقت ہی مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے عمل میں سدھار لائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں چھلکنے لگے انشاءاللہ تعالی. تو پھر ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا، ورنہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اسی طرح عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے سارے ہمارے اعمال جو ہے وہ ہفت ہو گئے. پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، تو ایسے لوگ، یہ بتایا جا رہا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی ڈال دیا ہے، تقوی کے لیے ان کو جانچ لیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے کہا فرمایا جا رہا ہے، ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائے، اور دوسری طرف لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب ذرا سے ان تین آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے کہا جا رہا ہے دیکھو ایسا نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھنا، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر فرمایا کہ آوازیں بلند نہ کرو، اور ایسے آپس میں جس طرح بات کرتے ہیں ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہ کرو، بلکہ یہ کہ بہت آہستگی سے بات کرو، ایسے بے تکلفی سے بات کرو. اس میں ایک اور بھی واقعہ ملتا کہ زور سے آواز، ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، تو ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ ان میں حاکم کس کو بنایا جائے. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن بات چل رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اقرا بن حابس کو بنا دیا جائے. تو ذرا سا آوازیں بلند ہو گئی. آوازیں جب بلند ہوئی، اللہ کو یہ منظر بہت ناپسند، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. تو فرمایا کہ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر کر لوگے تو پھر تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پھر دیکھتے ہیں اگلی آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے باہر سے ندا لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے. اس میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنو تمیم کا 70-80 لوگوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے
مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، اور وہ زور زور سے آوازیں لگانے لگے، یا محمد اخرج علینا یا محمد. اور ظاہر سی بات ہے وہ تو حجرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے الگ الگ حجرے ہوتے تھے. اور فرماتے ہیں نا کہ وہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ وہ حجرے کیسے تھے کہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے اور کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور اس میں موٹے موٹے کالی اون کے پردے ڈالے ہوئے تھے. تو دروازے تو تھے نہیں کہ نوک کیا جائے، تو کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حجرے میں وہ آوازیں لگا رہے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو انہوں نے اپنا کہنا شروع کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انداز تھا ان کا، یا محمد یا محمد، یہ بھی اللہ کو بڑا ناگوار گزرا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور اس کو سمجھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں نہیں ملتا یا محمد کر کے پکارا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. صحابہ بھی نہیں، صحابہ بھی آپ کو کیسے بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے. تو لہٰذا یہ ادب اور اعتماد، حالانکہ اور کو اللہ تعالیٰ نے جیسے یا ابراہیم بھی کہا، قرآن میں آتا ہے یا نوح بھی آتا ہے، یا عیسیٰ بھی آتا ہے، یا داؤد بھی آتا ہے، یا یہ سارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ اور ہے. اللہ نے آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. تو یہ جو آوازیں لگا رہے تھے نا یا محمد یا محمد، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو بہت شیخی بگاڑتے ہوئے اور بہت اس سے کہنے لگے، جانتے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں. بہت ان کو فخر اور تکبر سے، اور کہنے لگے کہ ان مدحنا زین وشتمنا شین نحن اکرم العرب. کہنے لگے ہم پتہ ہے کون لوگ ہیں، ہم جس کی مدح کر دیں اس کے لیے بہت زینت کا باعث ہے، وہ زین ہے اس کے لیے. ہم کسی کی اگر برائی کریں نا، کسی کی مخالفت کریں تو وہ اس کے لیے بڑی معیوب ہے. اور دیکھو ہم اکرم العرب ہیں، ہم عرب میں بڑے اکرم ہیں، بڑے معزز ہیں. اپنی شان بگاڑتے ہوئے، شیخی بگاڑتے ہوئے وہ لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. بل مدح اللہ تعالی زین، اللہ تعالیٰ کی مدح وہ زین ہے، وشتمہ شین، اللہ کی مخالفت، اللہ کی برائی وہ ہے معیوب. اور سنو کہ ان اکرم منکم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ ہیں ان میں نسلوں میں نبی ہیں. ایک اور موقع بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اکرم کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. تو اس طرح سے وہ شیخی بگاڑتے ہوئے اور اس قدر پھر وہ کلابے ملانے لگے، کیونکہ ان میں وہ تھا، رواج تھا کہ بہت زیادہ وہ بڑائیاں کرتے تھے اپنے باپ دادا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو آئے اس طرح سے اور حجرات کے باہر سے آپ کو پکار رہے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے، تو یہ جو تھا یہ اللہ کو بہت ناگوار گزرا. اور لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. ہاں ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. اگر یہ صبر کرتے، انتظار کرتے، کیونکہ وہ وقت تھا قیل اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، اور اس وقت آپ کو مطلب جو پکارا جا رہا تھا، اور آپ فوراً اگر یہ انتظار کرتے کہ وہ خود باہر آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان. اب ایک اور مینر سکھایا جا رہا ہے، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہم دیکھ رہے ہیں نا بار بار یا ایھا الذین آمنوا، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اور نبا کہتے ہیں نا اہم خبر، بڑی خبر، تو کیا کرو؟ اس کو نہ اس کی نہ تصدیق کرو، نہ تکذیب کرو، نہ رد کرو، نہ مان لو فوراً، نہ فوراً اس کو ریئیکٹ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اس کی تحقیق کرو، انویسٹیگیٹ کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کوئی، اور پھر وہ بھی بات بھی آ رہی ہے فاسق کی،
فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کا خود کوئی اعتبار نہ ہو، اعتماد نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سے کوئی بات کرتا ہے اور ہم فوراً اس کا ایکشن لے لیتے ہیں اور فوراً اس کے خلاف سوچنے لگتے ہیں، ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. نہیں، کوئی بھی. ایک تو یہ کہ ہمیں اسلام جو ہے نا وہ ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر طرح کی نصیحت کرتا ہے. تو یہاں ہم کو کیونکہ اس سے بہت زیادہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس وقت تو کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کو خبر سنا دے آ کے کوئی فاسق کے فلاں جگہ سے حملہ ہونے والا ہے اور فوراً یہ لوگ جو ہیں اس کی تیاری، اور بعد میں پتہ چلے تو ایسا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹی خبر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ وہ ہے تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نے ایک رات کچھ رات گزری، نماز پڑھائی، دوسرے دن تیسرے دن صحابہ کو بہت اچھا لگا، کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہر رات ایسے ہی پڑھاتے. آپ نے نہیں ان کا مطالبہ مانا، آپ نے نہیں. تو کیونکہ اگر مان لیتے تو کیا ہوتا، تو پھر تو مشکل ہو جاتی نا، اگر لوگ نہیں آتے آپ آ جاتے. خیر یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. ابھی بات یہ آ رہی کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرو، فوراً اس کی تشویش کرو، اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کو سنائی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں کو سنائی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا بگاڑ ہوتا ہے. ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کوئی بات ہم سے کہتا ہے اور ہم بھی اس کی مخالفت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی. تو اس طرح سے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ زبان کا پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. فوراً کوئی نہ کوئی بات کہہ دینا اور فوراً اس کو ریئیکٹ کرنا، اس کا یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں. تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نادانی میں تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تم خود ہی پچھتانے لگو کہ میں نے کیا کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور آپ کو سنا کر ہم سب کو سنایا جا رہا ہے کہ جان لو کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے شوہر تھے، بیویوں کے شوہر تھے آپ، ہے نا، لیکن آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ جیسے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے، کیسی بے تکلفی ہوتی ہے بچوں کی. لیکن کیا بنایا جائے کہ وہ ایک طرف اگر وہ تمہارے داماد ہیں، اگر وہ کسی کے بھتیجے ہیں، اگر وہ کسی کے شوہر ہیں، تو جو بلند مقام ہے وہ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول ہیں، ان پہ وحی آتی ہے. اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ. اچھا کیا ہوتا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ باتیں کس کو سننے پڑتی؟ اس نے یہ کیا، اس نے ماں کو سننا پڑتی ہے. کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی کسی ادارے کا، تو ساری باتیں اس کو سنائی جاتی ہیں. تو یہ کہ اگر سنی سنائی بات پر ایکشن لے لیا جائے تو مشکل ہو جائے گی. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے کوئی خبر سنا دی، بتا دیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ آپ ایکشن بھی لیں، تو یہ اور بھی زیادہ غلط ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پہ وحی آتی ہے. اور دوسری بات یہ، اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو ماننے لگے، اگر کوئی ٹیچر ہے اور ہر اسٹوڈنٹ سے الگ الگ مطالبہ کرے، یہ سبجیکٹ پڑھائیے، یہ مت پڑھائیے، یہ اعلان کریے، یہ مت کریے، ایسا کریے ویسا کریے، تو کس کی مانے کس کی نہیں مانے، ہے نا. تو فرمایا جا رہا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ اگر وہ بہت سی باتیں تمہاری مان لیں، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آ رہی ہے، تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک رات کچھ رات گزری، نماز پڑھائی، دوسری رات تیسری رات، صحابہ کو بہت اچھا لگا، لیکن آپ نے نہیں پڑھائی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے بہت سی چیزوں میں، تو تم وہ مان لیں تمہاری بات تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کو، صحابہ کی شان میں بہت پیاری ہے، بہت پیاری، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کو محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو زینت دے دی. اس سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، جب ایمان دلوں میں بس جاتا ہے
تو اللہ سے محبت بڑھنے لگتی ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا آسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. کوئی حکم آئے سر آنکھوں پر. جب کوئی چیز اچھی لگتی، کوئی ویسے بھی آپ کو کوئی جب بہت اچھا لگتا ہے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. جب ایمان محبوب ہو جاتا ہے تو ایمان جو بھی حکم اللہ کا آتا ہے وہ انسان کو اچھا لگتا ہے. وہ کبھی نیگیٹو نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے یہ میرے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر جب دلوں میں اتر جائے، دلوں کی زینت بن جائے تو کیا کہنے ہیں. جیسا کہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ کسی دربار میں گئے تو ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اس کو جھاڑا اور منہ میں رکھ لیا. تو دوسرے صحابی نے ان کو اشارہ بھی کیا اتنے بڑے دربار میں ایسا کریں کہ میں ان کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں. یہ کیسے ہو سکتا؟ دلوں میں ایمان ہے نا. تو کیسی محبت آتی سنتوں پہ عمل کرنے کی، کیسی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی. کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے، معلوم ہو جاتے ہیں نہیں فوراً اس کو مان لیتا ہے. کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی چیز یہ نہیں ہوتی نہیں ہے ہم تو ہمیشہ سے کرتے ہیں کیسے چھوڑ دیں. بہت سی چیزیں ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں کیسے چھوڑ دیں. یہ کیونکہ ایمان ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے، ایمان محبوب نہیں ہوا ہمیں. جو چیز محبوب ہو جاتی ہے تو پھر تو زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ ان کے لیے ناگوار بنا دیا. کیا چیز؟ کراہ، ناگواری کا معاملہ. کس پر؟ کفر، نافرمانی. کفر انکار، فسوق نافرمانی، عصیان گناہ. یہ سب چیزیں تو ان کے پاس سے ہو کے نہیں گزر. کیسے وہ کفر کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تو ایمان رچ بس گیا ہے. ان کا دل تو ایمان کے نور سے منور ہو گیا ہے، مزین کر دیا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو. اور یہی لوگ کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہی ہیں رشد پانے والے، یہ ہیں اصل میں ہدایت پانے والے. اس صحابہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا فضلا من اللہ و نعما. یہ ہدایت کا ملنا، یہ رشد کا ملنا، یہ ایمان کو دل میں سمانا، یہ اس کا مزین ہونا، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. فضلا من اللہ و نعما، یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے. اور اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. ان ساری آیات پر ہم اگر غور کرتے چلے تو دیکھیں اس میں ہمیں کتنے پیارے پیارے پیغام مل رہے ہیں. اور ہم کوشش بھی کریں اور ارادہ بھی کریں کہ ہماری زندگی میں عمل آئے انشاءاللہ تعالی. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ اصلاح بین المومنین. ویسے تو یہ کہ سب میں بھی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں آپس میں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتی ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ خود نبٹ لیں گے. نہیں، کام کیا ہے؟ ان میں آپس میں اصلاح کرا دینا. اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور جو جماعت ایک دوسرے پہ جو زیادتی کرے تو کس سے لڑو؟ زیادتی کرنے والے سے. آخر ہو ہی گیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا، اور حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا. تو اختلاف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے وہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس اختلاف کے لیے آپس میں اصلاح کرانا بہت ضروری ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے. کیونکہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم ہی کمزور پڑ جائیں گے. آپس میں اصلاح کرانا بہت ضروری ہے. اور اس وقت تک ان سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹائیں. فَإِن فَات، اگر وہ لوٹائیں تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو. یہ نہیں ہے کہ یہ میں کسی کا فیور کریں، بلکہ آپ حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، انصاف کریں. کہ اگر آپ دیکھیں کہ نہیں اس سے میرا زیادہ ربضب ہے تو میں اس کا فیور کر دوں، نہیں. آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اصلاح کرانے کا حکم جا رہا ہے. اپنی خواہش کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
پھر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اب اللہ نے سارے مومنوں کو جوڑ دیا. سارے، بے شک سارے مومن تو بھائی بھائی ہیں، دونوں گروہ بھائی ہیں، وہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ دونوں کے درمیان یہ سوچ کے اصلاح کرانا ہے کہ وہ بھی میرا بھائی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو. کتنا پیارا رشتہ دین کا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مومن بھائی بھائی. اور مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح جسم کا ایک اعضا دکھتا ہے نا تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. کسی ایمان والے کو تکلیف ہو، کہیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سب کو بے چین ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، لہٰذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. پھر وہی بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی یہ بار بار تقوی کی بات کیوں آئی؟ جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں یہ سارے کام ہم کر ہی نہیں سکتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر واپس ایمان والوں سے خطاب. یا ایھا الذین آمنوا، جلدی سے نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر. یہاں قوم سے مراد مرد کی بات آ رہی کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. اور پھر ساتھ میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، الگ سے ذکر ہے کیونکہ یہ خصلت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے کہیں بہتر ہوں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہو. تو نہ اشاروں سے، نہ کسی انداز سے، نہ کسی بات سے
کسی کے پہننے پر، کسی کے اوڑھنے پر، کسی کے انداز پر، کسی کے بولنے پر، کسی کے چلنے پر، کسی کے دیکھنے پر، کسی طرح سے ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کا مذاق اڑانا، کیونکہ ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ جس نے اسے بنایا. اگر ہم کسی کی تخلیق پہ مذاق بناتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کسی کا دیکھنے کا انداز، کسی کا بولنے کا، انسان کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کے حسب نسب کا مذاق، یہ بہت ہی خراب عادتیں ہیں جو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کسی کی نقلیں بنا کے، کسی کا مذاق اڑا کے، اشارے کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو ایک کھانا کھا کے آیا، لپسٹک اس کی چھوٹ گئی ہے، دیکھو اشارہ کرتے ہیں، اشاروں میں مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اگر ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے اس پر اشارہ کرتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے وہ کہیں بہتر ہو سے. اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، کس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، وہ اللہ ہی جان سکتا ہے. اس لیے کسی کو اختیار نہیں ہے. آتا ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا تو کسی نے ان کو ٹھیک نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ ہی دیتے ہیں، عام طور سے کہہ دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اتنی گندی ہے کہ اگر کسی سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اسی طرح سے وہ آپ کی جو آپ کی بیوی تھی صفیہ، تو ان کو لوگ کہتے تھے چڑچڑاتی یہودن یہودی کی. تو یہ ساری چیزیں نا کسی کو مذاق اڑانا یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، بلکہ انسان وہی کسی کا مذاق اڑاتا ہے جو اپنے کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے کو بہت عقل والا سمجھتا ہے، دوسرے کو وہ تو ہے ہی بدھو، وہ تو ایسا ہی ہے، اس کی تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. یہ تمام چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کسی کو عار مت دلاؤ. اتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بہت پہلے موڈ ہوتی ہیں، فیشنیبل ہوتی ہیں، پھر وہ دین میں آ جاتی ہیں، اپنا رویہ بدل دیتی ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ انہیں عار دلاتے رہتے ہیں. ہاں معلوم ہے پہلے کیسی تھی، ایسے کرتی تھی، ویسے کرتی تھی. اس نے تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اور ہم جو ہے وہ اس کو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں. ان سب باتوں سے کیا ہوتا ہے، ایزا رسانی ہوتی ہے، کسی کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی پر عیب لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر چکا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو، جیسے کسی نے کبھی چوری کی ہو، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگا، ہم اب جب بھی وہ سامنے آتا ہے دیکھو چور آ گیا. اس طرح سے نہیں. نہ کسی کو لعنت ملامت کرنا چاہیے، نہ کسی کو تانا دینا چاہیے. آتا ہے نا اس میں سورہ ہمزہ میں آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا ایسی میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر یا خدا کا دشمن کہے تو وہ دونوں میں سے ایک پر پڑتا ہے. اگر وہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے تو کس پر پڑتا ہے؟ کہنے والے پر پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پہ لعنت کرے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھلا اپنے والدین پہ کیسے لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے والدین پہ لعنت کرتے ہو اور وہ لوٹ کے تمہارے والدین پر کرتا ہے تو تم سبب بنتے ہو اس کا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت محتاط رکھنے کی ضرورت. زبان سے سب سے پہلے تو ہماری زبان گندی ہوتی ہے. ہم کسی کو تانا دیتے ہیں، ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کچھ تو پہلے تو ہماری زبان سے وہ گندگی نکل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم ان تمام اخلاقی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری برائیاں ہم سے دور کر دے. اور یہ ساری برائیاں دور ہوں گی، آپ دیکھیں گے زندگیوں میں سکون آئے گا. ہم کسی کو بے چین کرتے ہیں نا، پہلے ہم بے چین ہوتے ہیں. کسی کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں نا تو ہم بھی چین سے نہیں رہتے، ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کھٹک رہا ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور بہت ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ. ہم ہمیشہ دوسرے کے ساتھ اچھا کرتے رہیں، کسی کی برائی کا بدلہ بھی ہم ہمیشہ اچھائی سے دینے کی کوشش کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں، پہلے تولیں، بات کو بولیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی کسی سے تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ اگر ہمیں پہنچے تو ٹھیک ہے، ہم درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں اس کو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کسی بھی عیب چینی مت کرو، کسی کو تانا مت دو، ایزا مت پہنچاؤ. اور پھر
ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے مت پکارو، چڑانے والے نام، دیکھو فلاں آ گیا، دیکھو فلاں آ گیا، ایسے مطلب اس کے نام بگاڑنا بھی منع ہے اور چڑانے والے نام رکھنا بھی منع ہے. پیٹ پیچھے بھی اس کو چڑھانے والے نام دیتے اور سامنے بھی وہ آ گیا وہ اس طرح سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جو کسی کو برا لگے، جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے وہ چڑھتا ہے. ہم سے چڑھاتے ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے، پھر سب ہنستے ہیں اور پھر اس کے نقلیں بناتے ہیں. اور یہ بات آج کل تو ایک فیشن ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے اس کا مذاق اڑایا اور سارے لوگ مل کے ہنس رہے ہیں اور ہم کوئی خوش ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ان سب باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنا، گناہ کا نام لگنا بھی برا ہے. تم اسم کیا ہے؟ گناہ ہے. پوچھا جب اسم کی تعریف پوچھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو کرنے کے بعد انسان کے دل میں کھٹکے. ہمارے اندر ایک الارم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اندر ہمیں خود محسوس ہوتا ہے ہم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، ایک بے چینی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. اس سے ایمان لانے کے بعد ایسی باتیں، ایمان لانے کے بعد کسی کا مذاق اڑانا، ایمان لانے کے بعد کسی کا تانے دینا، ایمان لانے کے بعد کسی کے برے برے نام رکھنا، کسی کو چڑھانا، کسی کی نقلیں بنانا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اچھا اب ایک آپشن دیا جا رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ٹھیک ہے، جو گناہ ہم سے ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ہو سکتا ہے کبھی مذاق اڑایا ہو سکتا ہے ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو، ہم نے کسی کو تانا دیا ہو، یا ہو سکتا ہے ہم نے بھی کسی کو برے القاب سے پکارا ہو. ٹھیک ہے، لیکن ابھی موقع ہے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو اس قرآن کو سننے کے بعد، اللہ کی آیات سننے کے بعد توبہ نہ کرے، اپنی غلطیوں پہ نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو. توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، اعتراف گناہ. پہلے گناہ کا اعتراف ہو، جب تک گناہ کا اعتراف نہیں ہوگا ہم کیا شرمندہ ہوں گے؟ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. اس وقت تو ہم پوری طرح اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، سب سے بھول چوک ہوتی ہے، لیکن فوراً ہی اس کا اعتراف ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد شرمندگی کے ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگے، اس بندے سے بھی مانگے، اور پھر یہ کہ پھر اس کے بعد دل میں پورا طرح یہ عہد ہو کہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. تو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، اس سورہ بقرہ کی آیت ہے، فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، پھر وہ اس سے رک گیا. ٹھیک ہے، ہم پہلے کرتے تھے، آج ہم نے اللہ کی بات سنی، ہم نے ارادہ کیا انشاءاللہ، اور جو ہم سے ہو چکا اس پہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَهُ مَا سَلَف، جو ہو چکا وہ ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے اختیار ہے. لیکن اس کے بعد وَمَنْ عَادَ، پھر وہی کرے. ایسے لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کہ لرزنے کی بات نہیں ہے. تو یہاں فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی توبہ نہ کرے، کس کا نقصان ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں. آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظلم جو ہے نا قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور وہ جو ہوگا نیکیاں جو ہوگی نا وہ نور کی شکل میں ہوں گی انشاءاللہ. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی نیکیوں کا نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے ان کے پیچھے انشاءاللہ، اور ظلم اندھیروں کی شکل میں ہو. تو لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو سکے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس پر ہم سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں. کیونکہ اگر ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں. چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یہ آیت تو اور بھی لرزا دینے والی. فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو،
گمان کرنے سے بچو، زن، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بلکہ اکثر لوگوں کے اندر یہ برائی ہے لیکن بہت جلدی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منع کیا جا رہا ہے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کو، اور بدگمانی ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا پھر اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے۔ اچھا ایک سلسلے سے دیکھتے ہیں، اگر اللہ کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اگر ہم یہ سوچتے رہتے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ویسا کیا، میں ہی ملی تھی نہ، تو کیا ہم اللہ کی اچھی سے اچھی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ گمان ہی اچھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان نہیں، تو ہم کیا آپ کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں؟ قرآن کے بارے میں اگر ہمارا اچھا گمان نہیں تو کیسے ہم قرآن کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں؟ کسی مومن کے بارے میں اگر ہمارا اچھا گمان ہی نہیں ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ مسکرا کے بات کر سکتے ہیں؟ جبکہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، بات کرنا، مسکرا کر کسی کی طرف دیکھنا صدقہ ہے۔ کس سے نیکی سے محروم ہوگا؟ کیوں؟ میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی ہے، ہم منہ گھما لیتے ہیں، ہم کہاں مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بدگمانیاں کسی کے دل، ہمیشہ دل کو پاک اور صاف رکھیے اور اچھا گمان رکھیے۔ اچھے گمان رکھنے سے آپ خود بھی فریش رہیں گے۔ یہ جو آپ کے جو پرابلمز آتے ہیں نا، یہ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب اس کے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں بہت جلدی دوسرے کے لیے بدگمانی آ جاتی ہے۔ اور جو اگر انسان، خاص طور سے بدگمانی کس کے لیے؟ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، پہلے ہی سے ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، وہ اچھا بھی کرتا ہے تو بھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نہیں اس نے ایسا کیا ہوگا۔ جیسے ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ آج کل بہت سی بیماریاں ایسی ہو گئی ہیں کہ جلدی ڈاکٹر بھی ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اتنے سارے ٹیسٹ کراتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہماری مسلسل بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت دن ہو گئے، بہت دوا کیا اور ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے بعد کوئی بہن یا کوئی ملنے جلنے والی آتی ہے، اللہ اتنے دن ہو گئے، اتنا تم نے علاج کیا، اتنا سب کچھ کر رہی ہو، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہو؟ اب آپ کے دماغ میں کھٹکا، ہاں فلاں ہو سکتا ہے اس نے کیا، اس کے گھر یہ سب بہت کچھ ہوتا ہے، اسی نے کچھ کر دیا ہوگا تبھی۔ اب وہ ٹھیک ہونے والا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اب اس کی طرف سے کہاں کہاں ذہن جاتا ہے اور بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ہم غلط قدم اٹھا دیتے ہیں، اور حالانکہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے دور دور تک وہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں وہ سب چلتا رہتا ہے۔ کتنے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کہاں کہاں ہماری سوچیں جاتی ہیں، یہ بدگمانیاں میں کہاں کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا، کون گناہگار ہو رہا ہے؟ ہم غلط سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اور ہلکان کر رہے ہیں، جو بیماری ٹھیک ہونے والی ہوگی وہ بھی اور بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ عام بات ہے، میرا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اجتنبوا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ یہ گمان جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، غلط سوچنا، یہ سارا کس پر ہو رہا ہے؟ ہم اپنے اوپر تو ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ولا تجسس، تجسس مت کرو۔ یہ جاسوسی سے بھی جیم سین اس کا روٹ ہے کہ ہمارا آج حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، ہم دوسرے کی بہت فکر کرتے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ان کے میاں بیوی میں جھگڑا تھا، وہ وہاں چلی گئی، وہ وہاں، اس ساری چیزوں کا تجسس ہمیں رہتا ہے، سب کی فکر رہتی ہے، اپنا ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اپنے پر غور کرنا شروع کر دیں، اپنا محاسبہ کریں، تو ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا کسی کی تجسس کا، کسی کے بارے میں سوچنے کا۔ اپنے بارے میں سوچنے سے فرصت ہی نہیں ہے، میرے اندر خود اتنی کمیاں ہیں، پہلے وہ تو سدھار لوں۔ دوسرے کے بارے میں سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنا عمل صحیح کرنا۔ تجسس کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی، ہم کو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ بہرحال کسی کے بارے میں بھی ٹو لگانا، تجسس کرنا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کچھ، اس سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بلکہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بہت ملے گھر ہوتے ہیں کہ آپ کو دور سے جب آواز آتی ہے، بہت سے لوگ جو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، کھڑکی میں کھڑے ہو کے سننے لگتے ہیں کیا بات ہوئی، کیونکہ وہ بتانا بھی ہے نا دوسرے کو۔ تو لہٰذا اس سے ہم زیادہ بے چین ہوتے ہیں، نہ ہم سنیں، بلکہ اگر کہیں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں سے کسی کی لڑائی کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا ذکر میں لگ جائیے، اپنا دھیان ہٹا لیجئے، آپ دوسری طرف چلے جائیے، تو نہ آپ سنیں گے، نہ آپ کا دل خراب ہوگا، نہ آپ کسی سے کہیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
کیونکہ پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، آپ کو جس کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اب آپ کو تجسس ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہوتی ہے تجسس کی، ہم جب کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے نا تو ہمارے دل میں ایک فکر آتی، کہیں وہ میرے بارے میں وہ نہ کچھ کہہ رہا ہو، کہیں اس نے اس سے نہ کہا ہو، پھر ہم جا کے سنتے ہیں تو اور ہمیں لگتا ہے کہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہم اندر سے غلط ہوتے نا اور تو ہمارے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم غیبت پہ آ جاتے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ، یعنی آپ اس کو اگر سمجھیں تو پہلے بدگمانی، پھر تجسس، اور پھر غیبت۔ پھر ہم دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، دوسرے کو بتاتے ہیں، پہلے بدگمانی کرتے ہیں، پھر تجسس کر کے پھر دوسرے میں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ معاشرے میں اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، جہاں دو لوگ بیٹھتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پورے عزم کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کی ہم غیبت نہیں کریں گے، چاہے میرے گھر کا خادم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی آپ کو اگر اسلام مقصود ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کہیے، اس کو بولیے تمہاری اس بات سے مجھے تکلیف پہنچی، یہ بات غلط ہے، نہ کہ آپ دوسروں میں اس کا شہرت کرنے لگتے ہیں۔ آج کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس وجہ سے، ایک دوسرے کی غیبت کر کر کے ہم سارے ماحول کو گندا کر رہے ہیں۔ نہیں، غیبت جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، بچوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی، اس نے میری حق تلفی کی، اس نے یہ کیا، وہ بچوں کے ذہن میں وہی باتیں چلتی ہیں۔ تمام چیزوں سے بچیں انشاءاللہ۔ اور غیبت کے بارے میں تو جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے اندر برائی ہے وہی پیٹھ پیچھے اگر بیان کی جائے وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں اور ہم وہ بات کرتے وہ بہتان ہے، غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے غیبت کو بتایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور غیبت کا کرنا اور سننا دونوں برابر ہے۔ ہم سوچتے کوئی رشتے دار چار کہیں محفل ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے نہیں سنیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا۔ نہیں، آپ کو قرآن نے تو ہمیں سکھایا ہے وہاں بیٹھو مت۔ پہلے تو آپ اپنے چہرے سے اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے، شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم بھی کہیں، بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے شامل بھی ہوتے ہیں، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، یہ بات تھی وہ بات تھی، وہ بھی اس میں دو کی میں چار ملا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کہ اگر پہلے تو آپ اگر دیکھی کہیں سے کہ آپ غیبت ہو رہی ہے تو آپ کراہت کا اظہار کریے، نہیں مجھے نہ گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں رکتے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، وہاں بیٹھیے مت۔ تو اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کی غیبت نہ کریں گے آج کے بعد سے، نہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سوچیں نا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسے بہت ساری احادیث ہیں کہ سننے کے بعد آپ کا دل ایک دم لگے کہ کس طرح ہم اس برائی سے بچ جائیں کسی طرح، اور اگلے آدمی خود اللہ تعالیٰ گن دلا رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فوراً وہ مردہ ذہن میں لے آیا کریے، اور وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے تو ہم بہت گھن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بڑا گھن کھاتے ہو، کرے تم غیبت کتنے مزے سے، اس کی بہت سے لوگوں میں کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا سوائے اس کی برائی کرنے کے۔ قرآن میں بھی آتا ہے ایسے لوگوں سے بچو، حماز مشاء بنمیم، چغلیاں لگانے والا، غیبتیں کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا اس میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو آپ نے دکھایا، آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے نخون ہیں اور اس سے اپنے جسم کو وہ کھرچ رہے ہیں۔ اچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ فرشتے جو تھے وہ ان کا کچھ لوگ تھے مرد اور عورت، عورتوں میں زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے نا ان کے پاس، جو فرشتے ان کا گوشت کاٹ کر انہی کو کھلا۔ اچھا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ دنیا میں بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے، آج یہ فرشتے جو انہی کا گوشت کاٹ کے ان کو کھلا رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں ہم یاد رکھیں انشاءاللہ. اور جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں نا، قرآن کی آیت اس کو اس انداز سے سنائے کہ مجھ سے بھی غیبت ہو جاتی تھی، میں بھی بیٹھتا تھا تو مجھ سے کوئی بات نکل جاتی تھی، پر وہ ایک بار سورہ حجرات کا درس ہو رہا تھا اور جب یہ آیت میں نے سنی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی. میں جب بھی کسی کی غیبت اگر ہو رہی ہوتی تو مجھے فوراً یہ آیت یاد آتی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ہم کیسے غیبت کر سکتے ہیں اپنے بھائی کے؟ بھائی ہے نا ہمارا. آپ کو تو کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی کا گوشت کھائے، بھائی بھائی کی برائی کرے نہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم. پھر اللہ فرما رہا ہے، وہاں فرمایا تھا نا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے ظالم ہے. یہاں فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تواب ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، اللہ رحیم ہے. تو جو ہو چکا سو ہو چکا. اپنے بچے جو گزرے ہوئے لمحے جو ہم نے گناہوں میں بسر کرے وہ ہم واپس تو نہیں لا سکتے. آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچا تو سکتے ہیں نا، توبہ تو کر سکتے ہیں نا. کسی وقت بھی ہماری موت آ جائے گی، کیا لے کر جائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ ہم نے کیا جمع کیا ہے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ تو لہٰذا ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے. ڈر جاؤ اللہ سے، کیونکہ لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک انہیں لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، جو جی چاہے کر کے آئیں، اور حساب بھی ہم نے لینا ہے. اللہ ہم سے حساب لے گا. تو واتقوا اللہ، ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تواب ہے، اللہ رحیم. اب سارے انسانوں سے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب سارے انسانوں سے اللہ مخاطب. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن صرف ایمان والوں کی جاگیر نہیں ہے. یہ قرآن اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ہمیں پیغام دیا ہے، کیونکہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. اس لیے یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سارے اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ آدم اور حوا، یعنی سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم اور حوا کی. اور جو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ خاندان اور قبیلے، فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے. کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. ہاں اگر بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے تو تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرمایا تم میں اکرم کون ہے، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے. پتہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی فضیلت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمارے دل کیسے ہیں، دلوں کو پاک رکھیں انشاءاللہ. سب کچھ نکال کر اللہ کی محبت، قرآن کی آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر. اب فرمایا چاہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کیا کہتے ہیں وہ بدی اعرابی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ایمان لے آئے. فرمایا جا رہا ہے ان سے کہو قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان اترا ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک بات اور یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایمان اور اسلام، مسلم اور مومن الگ الگ آتا ہے تو وہ ایک ہی معنی، مسلم کی جگہ مومن آ سکتا ہے، اسلام کی جگہ ایمان آ سکتا ہے. جب دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو اس کے مطلب فرق ہے. جیسے کہ آپ نے حدیث جبریل سب نے سنی ہوگی نا، اسلام الگ ایمان الگ. اسلام کیا ہے؟ شہادتین
اور اقامت صلاۃ، اطاعت، زکوٰۃ اور روزہ اور حج، نا رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، یہ ہے اسلام۔ اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان الگ اسلام الگ، ایک جگہ آنے سے تو یہ بدو، کیونکہ اسلام الگ چیز ہو گئی، ایمان الگ چیز ہو گئی۔ اسلام پر جب ہم اس کے اکارڈنگ عمل کرتے ہیں پھر ہمارے اندر آہستہ آہستہ ایمان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان جو ہے، اسلام تو آپ نے زبان سے قبول کر لیا، ایمان جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے۔ ایمان کا جو پودا ہے نا وہ دل میں لگتا ہے۔ تو لہٰذا ان بدوں سے کہہ دو کہ تم ایمان تو نہیں لائے ہو، تم نے مجبوراً، اب کوئی چارہ نہیں، اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، داخل نہیں ہوا۔ ہاں ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے خلوص سے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں، ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ایمان ہمارے دلوں میں گرو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا اگر تمہارے اندر اخلاص آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحیم۔ اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی وہ ایمان اور اسلام کی بات آئی نا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ سچے مومن کون ہے، سچے مومن کون ہے۔ فرمایا کہ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک میں نہیں پڑے۔ قرآن جیسے ہی کھولتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا سبق پڑھایا جاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، آنکھ بند کرو اور اس قرآن پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ تو لہٰذا سچے مومنوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ ویسا ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، کیا ویسا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ایمان جیسا اللہ چاہتا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے ہر فیصلے پر سر جھکا دینا، اللہ پر پورا ویسا یقین، کیا وہ ہے ہمارا؟ اور پھر اس کے ساتھ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لگا دو اپنا مال، لگا دو اپنی جان اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ کچھ نہیں ہمارا اپنا ہے، سب اللہ کا عطا کردہ ہے، ہم بکے ہوئے غلام ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اس عوض میں کہ انہیں جنت ملے گی۔ سودا ہو چکا ہے، مومن بکا ہوا غلام ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر یہ جان اور مال اللہ کے راستے میں نہیں لگا تو ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پورا کرنا۔ تو لہٰذا سچے مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور شک میں نہیں پڑتے، اور پھر جو اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں اپنے دعوے میں سچے۔ صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ہمارا عمل ہے ایسا، کتنا وقت ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتنا وقت لگایا ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں، کتنی ہم نے کوششیں کی ہیں، کتنا مال لگایا اللہ کے راستے میں۔ اپنے اوپر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے ہاتھ کھل جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کا وقت آتا ہے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے اور جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ ہیں سچے، اولئک هم الصادقون۔ پھر فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اس پر بھی ذرا سا غور کر لیتے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، جبکہ اللہ تو وہ ہے جسے
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بہت سے لوگ جتا جتا کے، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا اس کا ثواب، اس کا ثواب، اللہ کو نہیں پتا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وقفہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ اتنا گننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گنتی بتائی ٹھیک ہے، وقفہ باللہ حسیبہ، حساب کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے سب گن گن کے رکھا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ جو تھے نا اللہ کے سامنے، اور کہتے نہیں وہ خالی برتن زیادہ کھنکتا ہے، ایک محاورہ ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنے قریب ہیں، اور دین کے معاملے میں اور اس کے معاملے میں، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، اللہ کو تو سب پتا ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مطلب اس پہ جیسا غور کریں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، جانتے نہیں اللہ کون ہے؟ اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جس سے آسمان و زمین کی ہر شے کا علم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتا ہے تمہارے دل کا حال کیا ہے، تمہارا ظاہر کیا ہے، تمہارا باطن کیا ہے، تم جو اپنی اتنی تقویٰ کی اور دینداری کی باتیں کرتے ہو، اندر سے تم کیا ہو؟ دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے انشاءاللہ، جو ہم کہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے۔ پھر یہ بدو احسان دھرتے تھے، تو یہ ہم اسلام لے آئے تو فرمایا جا رہا ہے یا منون علیک ان اسلموا، یا پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامک، مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت کرو، بلکہ تمہیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ بل اللہ ہداکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت دے دی۔ آج ہمارے پاس بھی کیا تھا؟ بیٹھے بٹھائے ایمان مل گیا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اسلام دولت مل گئی، کون سی محنت کری ہے ہم نے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل تو اللہ، آج اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے لیتا ہے اور آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو مزین کر دیتا ہے، تو یہ احسان کس کا ہے؟ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان سے نوازا ہے اگر تم سچے ہو۔ اور ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، پھر یاد دلایا جا رہا ہے بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی حقیقتوں کو جانتا ہے، غیب کو جانتا ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آخر میں ہمیں چیلنج کیا گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے عمل، ٹھوک بجا کے ہمارے عمل دیکھے جا رہے ہیں، ہم کس لائق ہیں، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو ہم نے لوگوں کو بتایا ہمیں خود بھی عمل کی ایک تصویر بنائے، ہمارے عمل اس لائق ہوں کہ وہ دائی بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم دوسروں کو صرف بتانے والے نہ ہوں بلکہ انشاءاللہ ہم خود کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا کر دے، قرآن کے احکام ہماری زندگی میں شامل کر دے، اور جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اور خرابیاں اللہ تعالیٰ اسے ہم سے دور کر دے، اور ہمارے پورے اس میں اللہ تعالیٰ دین داری اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر قصیدہ۔ باجی کے بارے میں تو ہم کبھی کچھ کہتے بھی نہیں، نہ